बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद असद गर्ल। मैं उसामा जाहिद हूँ और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी तज्ज़ियाकार असद गर्ल साहब और कॉल लाइन पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं तरीक़ुल बैक के सीनियर रहनुमा मुफ्ती हसन रज़ा नक्शबंदी साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान में 2024 इलेक्शन की गहमा गहमी है, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा अहाता कर लिया जाए 2018 के इलेक्शन का, जिसमें तरीक़े बैक पाकिस्तान पहली पॉलिटिकल पार्टी थी जो पहली दफ़ा इंतखाबात में हिस्सा ले रही थी। 266 टोटल नशिस्तों में तरीक़े बैक ने 229 उम्मीदवार खड़े किए। चारों सूबाई असम्बलियों की टोटल 553 नशिस्तों पर 487 उम्मीदवार खड़े किए और 2018 में बानी पीटीआई के हल्के से जिस हल्के से जीते वहां से टीएलपी ने 9800 वोट हासिल किए और तीसरे नंबर पर मजमूई तौर पर रही है। 2018 में टीएलपी ने कराची से 2 नशिस्तें भी हासिल की और इसके अलावा कराची में टोटल सिंध का जो वोट है, कराची से सिर्फ 90.8% उसका बनता है, जो टोटल वोट तरीक़े बैक पाकिस्तान सिंध से लेने में कामयाब हुई। और इसके अलावा 2018 में कौमी सूबाई असम्बलियों की 843 मजमूई नशिस्तों पर 552 उम्मीदवार उतारे गए थे और मजमूई तौर पर 22 लाख से ज़्यादा वोट 2018 में हासिल किए गए। पहली दफ़ा इंतखाबात लड़ने वाली जमात की ये बड़ी कामयाबी तस्वर की जा रही थी। पंजाब टीएलपी का गढ़ साबित हुआ। वोटों की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी को भी पछाड़ के रख दिया और मजमूई तौर पे तीसरी बड़ी जमात 2018 में उभरी। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून को 15 नशिस्तों पर टीएलपी ने बकारी ज़रब लगाकर पीछे छोड़ा। पंजाब के 58 हलकों में उम्मीदवार, जबकि कराची के 15 हलकों में दूसरी पोजीशन हासिल की है और पंजाब के 58 हलकों में उम्मीदवार उनके तीसरे नंबर पे रहे हैं। पंजाब में 141 में से 139 नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़े किए गए, जबकि पंजाब असेंबली में 257 में से 262 नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़े किए गए और टीएलपी ने अपनी तमाम मजहबी जमातों को भी पीछे छोड़ दिया। उस वक़्त की मजबूत जमात तस्वर की जाने वाली जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, तमाम को इंतखाबात ने तरीक़े बैक ने पहली दफ़ा आते हुए पछाड़ दिया और अब 2024 के इलेक्शन के लिए तरीक़े बैक पाकिस्तान की दूसरी बड़ी सियासी जमात समझी जाती है। अब 2024 में किस पावर के साथ और किस वोट बैंक के साथ आ रही है, इस वाले से बात करेंगे। इस तमाम तर सूरत हाल पे कल सबसे पहले जो 2018 का हमने इलेक्शन देखा, इंतखाबात में पहले आने वाली जमात ने बड़ा बैक थ्रो किया। 2024 के इलेक्शन में आप तरीक़े बैक को कहाँ देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह अभी आपने बताया कि कोई भी सियासी जमात उसकी पहली मरतबा एक कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स के अंदर जो एक पार्लिमानी एक सियासी जमहूरी सिस्टम के अंदर और इंतखाबात के अमल में उसका शामिल होना और इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करना, मेरा ख्याल इससे पहले कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती। जहाँ तक मामला 2018 की बात अगर की जाए तो पंजाब के अंदर तीसरी बड़ी जमात जो है पीटीआई या नून लीग के बाद अगर तीसरी बड़ी जमात को थी तो वो थी वोट लेने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक बैक पाकिस्तान। तो इस तरीके अगर दूसरा आपने बताया कि पूरे मुल्क के अंदर जो है आलमोस्ट तकरीबन तमाम हलकों पर उम्मीदवार अपने खड़े किए और कई उम्मीदवार दूसरे और कई तीसरे नंबर पर आए और बहुत बड़ी तादाद में वोट भी लिए। लेकिन एक ये भी बात है कि 18 के से पहले यानी उस जो इंतखाबी मरले के अंदर जो पार्टी ने हिस्सा लिया उससे पहले बाकायदा कोई कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स के अंदर जो है लोगों को मोबिलाइज नहीं किया गया था, लोगों को उस हवाले से तैयार नहीं किया गया था और वो चूँकि उनका पहला इलेक्शन था। अब 2024 के हवाले से बहुत सारे हवाले से उनको तजर्बात भी हुए और ख़ास तौर पर जो कराची से इस्लामाबाद तक का जो लॉन्ग मार्च था, मैं समझता हूँ उसमें बहुत ज़्यादा वो एक इंतखाबी मुहिम के हवाले से एक बहुत बड़ी एक मूव थी और जिस तरीके से अपना मंशूर, अपना एजेंडा, अपना प्रोग्राम हाफिज साहब सन रिजवी जो तहरीक बैक पाकिस्तान के अमीर हैं उन्होंने अवाम के सामने रखा, कौम के सामने रखा, उससे मैं समझता हूँ कि अब 2024 के जो इंतखाबात हैं 2018 से बहुत अच्छे नताइज इनके आने के इम्कानात हैं। जहाँ तक मामला है कि वोट तो ले लिए लेकिन सीटें नहीं मिली, लेकिन अब अगर जिस तरीके से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखी होंगी और उम्मीद है कि इस दफ़ा जो है वो कौमी और सूबाई असम्बलियों में भी पहुंचने में किसी न किसी हलकों से कामयाब हो जाएंगे। और जहां तक मंशूर की बात है, बाकी जमातों के मंशूर को तो हम देख ही चुके हैं कि वो मंशूर के ऊपर 10% या 5% भी अमल दरामद नहीं हुआ। अभी हमने मंशूर इनका भी देखा है, 4 सफ़ात पर मुश्तमिल मंशूर है, बहुत सारे अहम
نکات ہیں پاکستان کے حوالے سے، عوام کے حوالے سے، ریاست کے حوالے سے، ریاست پاکستان کے حوالے سے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس منشور پر عمل درآمد ہو سکے گا۔ اس کے لیے 2 تا اکثریت چاہیے، اور اگر 2 تا اکثریت نہیں ملتی تو پھر اس منشور کو آگے کس طریقے سے بڑھایا جائے گا۔ اس حوالے سے مفتی صاحب ہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس حوالے سے انہوں نے کیا لائے عمل اختیار کیا۔ مفتی صاحب 2018 میں تحریک لبیک کی جو پوزیشن تھی اس پر ہم نے بات کی۔ اب جس طرح سے خل صاحب کہہ رہے ہیں کہ 4 صفاتی آپ منشور لے کر آئے ہیں، لیکن منشور پر عمل درآمد کے لیے 2 تا اکثریت چاہیے، تو تحریک لبیک 2024 کے الیکشن کے بعد کیسے ڈیفینڈ کرے گے اس کو؟ جی آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی، آواز کو کلیئر کیجیے۔ جی مفتی صاحب آواز سن سکتے ہیں؟ جی اب آ رہی ہے۔ جی مفتی صاحب منشور کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ منشور آپ 4 صفاتی منشور لے کر آئے ہیں، منشور کو کامیابی کے لیے 2 تہائی اکثریت چاہیے۔ اس منشور کو کس طرح سے عوام میں ڈیفینڈ کر پائیں گے؟ اگر 2 تہائی اکثریت نہیں مل پاتی تو منشور پر عمل درآمد کیسے ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی بدر التمام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، اور جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی تربت پہ لاکھوں سلام۔ نہایت ہی معزز و محتشم واجب الاحترام اسامہ زاہد صاحب اور اسد کھرل صاحب جو کہ سینئر تجزیہ نگار ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے تحریک لبیک پاکستان کو پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر اپنا موقف پیش کرنے کے لیے آپ نے ہمارے لیے بہت سی آسانیاں پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ دونوں جانوں میں آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ 2 تہائی اکثریت اگر نہیں مل سکتی تو ہم تو اسی وقت یہ سارا کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں جب ہمارے ساتھ کھڑی ہو جائے۔ اگر قوم اب بھی قوم کو سمجھ نہیں آ رہی کہ قوم نے کس طرف جانا ہے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں سوال ہم سے نہیں کیا جائے گا، سوال ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے لبوں پر اگر، تمہاری زبان پر اگر حسین تھے تو پھر تمہارے سر یزیدوں کے دربار میں کیوں جھکے ہیں؟ ٹھیک ہے کل صاحب، جو منشور کی اگر بات کی جائے، جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ پہلے میں قول و فعل کا تضاد سمجھا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے تحریک لبیک نے واضح کر دیا کہ کسی بھی جماعت کے ساتھ اتحاد نہیں کیا جائے گا۔ اگر گورنمنٹ اب دوبارہ الیکشن ہونے جانا ہے، گورنمنٹ بننی ہے، تو مسلم لیگ نون بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اکیلی گورنمنٹ بنا سکے، پیپلز پارٹی بھی نہیں ہے، تو تحریک لبیک کس پوزیشن پہ ہے؟ کیا اپوزیشن میں بیٹھے گی یا پھر اتحاد کر کے گورنمنٹ میں جائے گی؟ مفتی صاحب آواز جی خل صاحب، میرا خیال ہے یہ زیادہ اس کا بہتر جواب تو مفتی صاحب ہی دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو ڈیسیژن انہوں نے لینا ہے کہ کیا فیصلہ کریں گے۔ جی مفتی صاحب۔ جی اسد صاحب آپ کا شکریہ، آپ کا نام بھی شیروں والا ہے تو آپ کے جواب بھی شیروں والے ہی ہوتے ہیں یقیناً۔ اگر تحریک لبیک پاکستان اپنی پوزیشن کو اس دن واضح کرے گی جس دن قائد ملت اسلامیہ علامہ حافظ سعد حسین صاحب رضوی آپ اسمبلی میں قدم رکھیں گے، تو ہم اپنا منشور ان کو پیش کریں گے جو ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہوں گے۔ اگر ان کو ہمارا منشور سمجھ آ جاتا ہے جو بالکل سادہ سا ہے، اسلام پاکستان عوام، اگر یہ منشور ان کو سمجھ آ جاتا ہے اور ان کو آنا چاہیے، تو پھر ان کو چاہیے کہ جو ہمارا منشور ہے اس منشور پر ہمارے ساتھ مل کر بیٹھیں، پھر چاہے ہمارے پاس 10 سیٹیں ہیں یا چاہے ہمارے پاس 100 سیٹیں 5 سیٹیں، جب وہ ہمارے منشور پر آ جاتے ہیں تو میرا خیال ہے پاکستان کی قوم کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ میرا سوال یہ تھا کہ یا تو گورنمنٹ میں بیٹھنا ہے یا اپوزیشن میں بیٹھنا ہے، تو گورنمنٹ میں بیٹھنے کے لیے آپ کو اتحاد کرنا پڑے گا۔ جی اس کا بہتر فیصلہ امیر محترم علامہ حافظ سعد حسین صاحب رضوی خود فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے خل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں تحریک لبیک کے لیے کیا بہتر پوزیشن ہو سکتی ہے کہ وہ گورنمنٹ بنائے یا پھر اپوزیشن میں بیٹھے؟ دیکھیں ابھی تک یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں تو وہ نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک توانا آواز کے طور پر جس طرح ان کے پاس ایک سٹریٹ پاور ہے، جس طریقے سے ہم نے لانگ مارچ کامیابی سے ان کا ہمکنار ہوتا دیکھا، اور جس طریقے پورے ملک سے ہم نے اپنے امیدوار بھی کھڑے کیے ہیں، نتائج جو ہم نے دیکھے اس میں بڑی تعداد میں ووٹ بھی آئے، اور آج اگر بات کی جائے تو جو سرویز ہوئے ہیں بہت ساری سیاسی پارٹیوں کو یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ تحریک لبیک پاکستان سے اگر الحاق نہیں کرتے
तो बहुत सारे हलकों में आपके उम्मीदवार जो है वो नाकामी का उनको सामना करना पड़ सकता है। और अगर आप तहरीक लबैक पाकिस्तान से, ये दो बड़ी पार्टियों की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उनको बाकायदा उन्होंने जो अपने सर्वे करवाए उसमें बताया गया कि जो पार्टी भी अगर तहरीक लबैक पाकिस्तान से अलायंस करती है, सीट एडजस्टमेंट करती है, तो उसको बहुत ज़्यादा सीटों के अंदर इजाफा हो सकता है। तो उन्होंने तो नहीं किया, लेकिन बहरहाल इसी तरीके से तहरीक लबैक पाकिस्तान भी अगर सीट एडजस्टमेंट की जानब अगर रुख करती, जिस तरह IPP ने किया या दीगर जमातें कर रही हैं, तो वोट बैंक तो पहले भी उसके पास ज़्यादा था लेकिन सीटें नहीं मिल सकी। तो जिस तरह PTI को भी 2018 में इलेक्टेबल की तरफ जाना पड़ा, तो क्या इस हवाले से भी कुछ सोच विचार है पार्टी में कि आने वाले दिनों में भी अभी भी किसी के साथ भी अलायंस तो किया जा सकता है, किसी को सपोर्ट की जा सकती है या किसी से सपोर्ट ली जा सकती है? तो इस हवाले से कोई लाएअमल आपने साहब, इख्तियार किया? ऐसा कोई लाएअमल है पार्टी में कि किसी के साथ अलायंस किया जा सके? उसी सूरत में हो सकता है कि जब वो लोग खत्म नबूवत और नामूस रिसालत के मसले पर उस मुकाम आ जाएं जिस मुकाम पर हुजूर किबला अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन साहब रिजवी नव्वरल्लाहु मरकदहू इस तहरीक को खड़ा करके गए हैं। और चूंकि अगर वो उस मसले पर नहीं आते, अगर वो ये कहते हैं कि हम मिर्जाइयों को सपोर्ट करेंगे, तो फिर तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उनके साथ एक लम्हे के लिए भी नहीं खड़ी हो सकती। हमें सीट नहीं चाहिए, हमें इक्तिदार नहीं चाहिए, हमें हुजूर का दीन चाहिए। हमें इस पाकिस्तान की पिसी हुई कौम के लिए वो वाज़े और शफाफ निज़ाम चाहिए, जो निज़ाम सिर्फ और सिर्फ इस्लाम दे रहा है। लेकिन इसके लिए तो ताहिर अल कादरी साहब ने भी मूव चलाई, बाकायदा उन्होंने धरना दिया, लॉन्ग मार्च किया कि सियासत नहीं रियासत बचाओ, और निज़ाम को बदलने के हवाले से उन्होंने बाकायदा एक बहुत बड़ी तहरीक चलाई। क्या आप भी इस हवाले से कोई तहरीक चलाने का इरादा रखते हैं कि अगर असम्बली में आपको कोई अक्सरियत वाज़े नहीं मिलती या आपकी विशनवाई वहां पे नहीं होती, तो फिर उसके लिए दूसरा रास्ता फॉरम कौन सा इख्तियार करेंगे? जी हुजूर किबला, ये आसमान और ये ज़मीन तहरीक लब्बैक का कितनी बार इम्तिहान ले चुकी है, और ये पाकिस्तान की सड़कें गवाह हैं कि आध घंटे से ज़ायद पाकिस्तान की सड़कों पर फायरिंग होती रही। इसके बावजूद तहरीक लब्बैक का एक कारकुन भी पीछे नहीं हटा। तो जिनका नाम आप ले रहे हैं, वो धरने के हवाले से उनके जो मामलात थे वो खुद जवाबदेह हैं। हम कहते हैं पहले रिसालत पर काम करें, पहले रिसालत का जो मंशूर है आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की इज्जत और खत्म नबूवत, उस पर बात होगी। उसके बाद पाकिस्तान है, फिर उसके बाद अवाम है। हमारा पहला एजेंडा ये है, इस्लाम, फिर पाकिस्तान, फिर अवाम। तो जब इस्लाम मजबूत हो जाएगा, पाकिस्तान खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। जब पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, अवाम खुद ब खुद खुशहाल हो जाएगी। मुफ्ती साहब, तौहीद और रिसालत तो एक बड़ा अहम मसला है, हमारे भी दिलों में है। ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहरा देना हमारे समेत हर पाकिस्तानी मुसलमान का हक है। लेकिन बात जिस तरह से मेरे पास आपका मंशूर मेरे सामने मौजूद है, तीसरा पॉइंट जो मंशूर का है कि फ़लस्तीन, कश्मीर और पूरी दुनिया के मज़लूम मुसलमानों की बिला तख़ीर हर तरह से मुआवनत करने के लिए, इस्लामी ममालिक को मुनज़्ज़म करने के लिए आलमी इस्लामी ब्लॉक बनाया जाएगा। भुट्टो की जो फांसी हुई है उसके पीछे कहा जाता है कि बड़ा किरदार आलमी इस्लामी ब्लॉक की। उन्होंने बात की, तो आलमी इस्लामी ब्लॉक को जो आप तीसरे नंबर पे डिस्कस कर रहे हैं, इसको लेकर आप इंटरनेशनल सतह पे खुद को मनवा पाएंगे? जी उसामा जाहिद साहब, ये तो कलाम ही नहीं है कि कौन कहता है कि मेरे दिल में खत्म नबूवत का मसला नहीं है। मसला तो दिल का नहीं है, मसला इस वक्त ये है कि जब हम खत्म नबूवत के लिए मैदान से जाकर बैठे हुए थे, आप तो आज हमारी आवाज पूरी दुनिया को सुना रहे हैं। उस वक्त तो हमारे लिए तो हर शय पर पाबंदी लग गई थी। फैजाबाद पानी नहीं जाने दिया जा रहा था, वुजू के लिए हमें पानी नहीं दे रहे थे। बुनियादी जो जरूरतें हैं, क्या हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं? लेकिन कौन सी ऐसी जरूरत है जो इन्होंने हमारे तक पहुंचने दी हो? बल्कि हमने तो फैजाबाद में वो दिन भी देखे कि हमें लग रहा था कि हम करबला में बैठे हुए हैं। तो मसला ये नहीं है कि किसी के दिल में खत्म नबूवत का मसला है, यानी मसला ये है कि जो खत्म नबूवत का कायल है, जब खत्म नबूवत पर 2018 में डाका डाला गया, जब उसकी शिक को चेंज किया गया। ये मेरे सामने हजरत ताजदार गोलड़ा की ये किताब है मलफूजात महरिया, और इसके सफ़ा नंबर 118 पर यह बात मौजूद है
کہ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا، جس طرح آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ختم نبوت کو ماننے والے ہیں، تو حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب کے دور میں جب یہ بات ہوئی، مرزا قادیان کا دجال کانا، وہ بدبخت، اس نے حضور کی نبوت پر، ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا. جب وہ میدان میں آیا تو اس وقت بھی لوگ کہتے تھے ہم بیٹھیں گے اندر لیکن ہمارے دل میں بھی ختم نبوت کا مسئلہ ہے. تو پیر صاحب نے فرمایا کہ حضور کی ختم نبوت پر حملہ ہو جائے، عقائد اسلامیہ پر حملہ ہو جائے، اور میں حجرے میں بیٹھ کر پیری مریدی کرتا رہوں، تو فرمایا ایسی بے غیرت فقیری مہر علی شاہ نہیں کر سکتا. تو جس نقطے پر حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب سب کچھ چھوڑ کر میدان سے جانے کے لیے آپ لاہور میں آگے مرزائیوں کے مقابلے میں، اسی ختم نبوت پر جب حملہ ہوا تو اسی فکر کو لے کر حضرت قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ سب کچھ چھوڑ کر آپ فیض آباد دھرنے کے اندر تشریف لے گئے. فیض آباد دھرنے میں طلب کیا گیا تو ابھی تک طریق البیک کو نہیں بلایا گیا. سعد رضوی صاحب کہہ چکے ہمیں بلانا چاہیے. فیض آباد دھرنے کی کیا مسئلہ ہے کہ اس کو بار بار ڈسکس کیا جاتا ہے؟ یہ امیر محترم نے تو کہا ہے کہ ہمیں بلانا چاہیے. ہم تو منت ترلا کرتے ہیں سپریم کورٹ سے کہ پنجابی کہنے ہیں تو خدا دا واسطہ سانو بلاؤ تے صحیح، جن پر انگلی اٹھ رہی ہے ان کو بولنے کا تو موقع دیں. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فیض آباد دھرنا ہوا کس لیے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمیں دے کر گئے، یہ دن کو بھی چمکتا ہے اور یہ رات کو بھی چمکتا ہے. یہ 1000 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی ہے. دنیا کے ہر ملک کے اندر اس کتاب کو ہر مسلمان جانتا ہے، علماء اس پر بحث کرتے ہیں. قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف کے اندر یہ مسئلہ لکھا کہ اگر حالت نماز میں کسی کو دنیا کا خیال آ جائے تو اس کی نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن اگر بیٹھے بیٹھے یہ خیال آ جائے کہ رسول اللہ کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، تو جس لمحے میں اس کو یہ خیال آئے گا کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، اسی لمحے میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ ختم نبوت کا کوئی مسئلہ یہ پتا سے ریوڑی کا نہیں ہے، اس پر تو اسلام کی بنیاد، اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس حوالے سے تو جو ہمارا آئین اور قانون ہے مفتی صاحب وہ تو بڑے واضح ہے، اور اگر کوئی اس طرح کا کوئی بھی اب بیرونی خیال کے ابہام پایا جاتا ہے، معاملہ یہ ہے کہ چونکہ بات ہو رہی ہے یہاں پہ دوسری ایک سیاسی معاملات بھی ہیں، انتخابی جو سیاست ہے یا انتخابات ہیں چونکہ گہما گہمی ہے. لیکن اسد کرن صاحب ہماری سیاست وہ نہیں ہے نا جی جس کو دنیا سیاست کہتی ہے، جو امریکہ، برطانیہ، بھارت، اسرائیل سے جس کو اشارے ملتے ہیں. ہماری سیاست تو اسلام کے پیچھے ہے. ہماری سیاست وہ ہے جس میں 10 سالہ مدنی زندگی ہے. ہماری سیاست وہ ہے جو صدیق اکبر نے 2.5 سال فرمائی اور ختم نبوت کے جو منکر تھے 36,000 منکرین ختم نبوت کی گردنیں اتار کے رکھ دیں صدیق اکبر نے. یہی تو ہم قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ قوم جب رسول اللہ کے ساتھ وفا کرے گی تو اس کے سارے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے. دیکھیں ہمارا جو آئین پاکستان ہے اس میں قرآن اور سنہ کے مطابق ہوگا اور اس میں تو بڑا واضح ہے. آپ بتائیں لیکن وہ آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اس پر عمل درآمد جو ہے اسلامی نظام یا اس کے نفاذ کے لیے کبھی بھی آپ حضور بتائیں کہ پاکستان کا کون سا ادارہ ہے جو اس وقت قرآن و سنت کی بالادستی اور قائد اعظم محمد علی جناح کے بتائے ہوئے طریقے پر بتا رہا ہے؟ ایک ادارے کا نام لے لیں بشمول عدلیہ. لیکن مفتی صاحب اس کو ٹھیک تو سیاستدانوں نے کرنا ہے نا، ووٹ تو عوام سیاستدانوں کو دیتی ہے. کون سے سیاستدان کریں گے جو ہر جماعت مفتی صاحب معذرت کے ساتھ تحریک انصاف کی بات کر لیں، مسلم لیگ نون کی بات کر لیں، سبھی مذہب کارڈ کر کے ووٹ لیتے ہیں نا جی. ہم مذہب کارڈ کھیلتے نہیں ہیں، ہم کٹر مذہبی ہیں اور کٹر سیاسی ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا اس کا تو دین ہی قبول نہیں ہوگا. جو بانی چیئرمین پی ٹی آئی ہیں انہوں نے بھی راستہ مدینہ کا نعرہ لگایا، عوام نے ووٹ دے دیا. اس سے پہلے مسلم لیگ نون نے بھی مذہب کارڈ کھیلا. عوام تو چاہتی ہے کہ اسلامی قانون جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان بنے، لیکن نہ تو اسلامی نظر آتا ہے نہ جمہوریت یہاں پہ نظر آ رہی ہے. قبلہ مذہب کارڈ وہ کھیلتا ہے جس کا منشور مذہب ہی نہیں ہوتا. ہمارا تو منشور ہی اسلام ہے. بتائیں پاکستان مسلم لیگ نون آج تک دنیا کو اپنا منشور نہیں بتا سکی کہ ہمارا منشور کیا ہے. سڑکیں بنانا، رستے کھولنا، گٹر کھلوانا، کیا یہ بھی منشور ہوتے ہیں قوموں کے؟
کل صاحب مفتی صاحب کی بات سے آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں جو بات کی انہوں نے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ منشور تو ان کا میں نے پڑھا ہے بہت اچھا ہے، لیکن بات پھر یہ ہے کہ ان کو اب قوم اگر موقع دے تو پھر ہی وہ اس پر عمل درآمد کرانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ بہت شکریہ، بہت یہ تو اب شکریہ، یہ آپ کی قوم کو بات آپ دیکھنا چاہیے نا کہ جی جی، یہ قوم اسد صاحب میں آپ کو لاکھوں آن ایئر میں آپ کو لاکھوں سلام پیش کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کا یہ کہنا ہے کہ منشور ہمارا بالکل ٹھیک ہے، صاف شفاف ہے، اب یہ فیصلہ قوم پر ہے کہ قوم کدھر جاتی ہے۔ قوم اقبال کہتا ہے بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی، بتا تو صحیح مجھے اور کافری کیا ہے۔ جی کل صاحب کیا کہیں گے آپ؟ اچھا بالکل اچھا مفتی صاحب اب یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا ورکنگ تو آپ نے کی ہوگی، اب کیا دیکھ رہے ہیں بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ کے اندر جو ہے کہ کتنی سیٹیں ایکسپیکٹ آپ کر رہے ہیں، یا کون سے ایسے حلقے ہیں جہاں پہ آپ کو کافی زیادہ روشن امکانات ہیں، یا قومی اسمبلی میں آپ پہنچنے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ خاص طور پر حافظ صاحب کی جو سیٹ ہے کراچی میں، پچھلی دفعہ تو وہ جیت کے ہار گئے تھے، اس دفعہ کیا صورتحال نظر آ رہی ہے؟ جی اسد صاحب، قوم کا تو بچہ بچہ چاہتا ہے، جس کو یہ بھی نہیں پتا سود ہوتا کیا ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ سودی نظام سے چھٹکارا مل جائے، اور قوم کا ایک ایک بچہ، ہم گلیوں میں جاتے ہیں، اس وقت بھی ہم اپنے کمپین والے دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو قوم، ہم تو جدھر جاتے ہیں قوم ہمیں پھولوں کے ساتھ استقبال کرتی ہے، اور قوم کہتی ہے کہ قبلہ آپ تحریک لبیک پر ہماری آنکھیں بند ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ جب ہمارے ڈبے چوری ہو جاتے ہیں اس وقت ہم کیا کریں؟ ڈبے چوری ہونا ختم ہو جائیں، چوری کی عادت اگر بڑوں کو چھوٹ جائے تو پھر تو یہ بلکہ یہ تو الیکشن نہ ہو، آپ ایک لائن اور ایک لکیر کھینچ دیں اور 10 محرم کو آپ اعلان کر دیں کہ وہ لوگ جو امام حسین کے ساتھ اور امام حسین کی فکر کے ساتھ کھڑے وہ اس طرف آ جائیں، اور جو یزید کے نظام کے حامی ہے وہ دوسری طرف چلے جائیں۔ 1 منٹ سے پہلے پاکستان کی قوم یہ فیصلہ دے دے گی کہ ہم قوم میں وہی نظام چاہتے ہیں جس نظام کے لیے امام حسین مکہ چھوڑ کر کربلا گئے تھے۔ لیکن یہ تو کوئی ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے نا کہ میں یزید کی جماعت کے ساتھ ہوں، یہ تو کوئی اپنے منہ سے ایکسپٹ تو نہیں کرے گا، کہتا اس نہیں لائن ہے، کی طرف تو نہیں جائے گا۔ کہتا نہیں ہے، کھڑا ضرور ہے، کہتا یہ بھی ہمارا دل آپ کے ساتھ دھڑکتا ہے، ہم بھی جس کے پاس جاتے ہیں وہ کہتا ہے دل دھڑکتا ہے۔ تو سورہ احزاب کے شروع میں بالکل اللہ نے فرمایا کہ دل دو نہیں ہو سکتے، کہ ایک سیاسی ہو، ایک مذہبی ہو، ایک نون لیگ، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے ساتھ ہو، اور ایک اسلام کے ساتھ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دل تو پھر ایک ہی ہے۔ جب تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ قوم، مفتی صاحب جی ریاست مدینہ والوں کو کیسے کریں گے نا؟ ریاست مدینہ والے بھی کہتے تھے ہم بھی حسینی ہیں۔ ریاست مدینہ نعرہ بہت اچھا ہے، لیکن کیبنٹ میں سارے مشیر وزیر وہی تھے جو کرپشن کی نہروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ نعرہ بہت اچھا ہے، اگر قوم امیر محترم علامہ حافظ سعد حسین رضوی کا ساتھ دیتی ہے تو یہ قوم بھی جانتی ہے کہ یہ وہ چہرے ہیں جن کو کٹ جانا تو آتا ہے، جن کو مر جانا تو آتا ہے، لیکن جھکنا نہیں آتا انہیں۔ لیکن مفتی صاحب سیاسی لیڈران اور پارٹیوں کے چلے قول و فعل میں تضاد ہم نے دیکھے ہی ہیں، لیکن جماعت اسلامی کو موقع ملے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو پی ڈی ایم کے سربراہ ان کو موقع ملے، اور وہ مذہبی جماعتیں تھیں، اسلام کی بات کرتے تھی، نفاذ اسلام کی بات کرتے تھی، لیکن جب وہ اسمبلیوں میں پہنچے لیکن وہاں پہ جا کے ان کا کوئی اس حوالے سے کوئی عملی اقدامات نظر نہیں آئے، اور جس وجہ سے شاید آپ کی جو جماعت ہے اس کو بھی یہ چیلنجز کا سامنا ہے ان کے قول و فعل کی تضاد کی وجہ سے۔ وہ تضاد حضور قبلہ اس لیے آیا کہ وہ بغیر قربانیوں کے گئے تھے، اور ہمارے قول و فعل میں تضاد اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہم فلٹر ہو کر جا رہے ہیں، اور فلٹر کبھی فیض آباد میں ہم فلٹر ہوئے، کبھی جامع مسجد رحمت للعالمین کے باہر 36 لاشیں حالت روزہ کے اندر تحریک لبیک نے اٹھائی ہوئی ہیں، وزیر آباد کے دھرنے میں ہمیں بڑا فلٹر کیا گیا، تیزاب کا پانی پھینکا گیا، حویلیاں کے جلوس میں ہمیں فلٹر کیا گیا۔ اس کے بعد بتائیں آپ ہمیں اور کیسے ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس پر بات کرتے ہیں، ہمیں یہاں پہ چھوٹی سی بریک بھی لینی مفتی صاحب، واپس آتے ہیں، گفتگو کا آغاز لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، جس طرح سے بات جاری تھی مفتی صاحب تھوڑا سا آگے بڑھیں گے۔ منشور میں یہ بھی لکھا ہے کہ قرضوں کو بھی ختم کیا جائے گا، سود کے حوالے سے کیا پالیسی ہے؟ سود بھی تو واپس کرنا پڑے گا نا، جو قرضے پاکستان نے لی ہیں تو سود بھی واپس کرے گی طریقے لبیک کی گورنمنٹ، کیسے؟ 1 روپیہ بھی نہیں دیں گے مفتی صاحب، کیسے نہیں دیں گے؟ نہیں دیں گے، معاہدوں کے کدھر جائیں گے؟
جتنے بنتے ہیں وہ دے دیں گے. وہ جس دن حضور کا نظام آ جائے گا، اسامہ صاحب دین کی پاور ہی بڑی ہے. آپ یہ بات سن کر حیران ہو جائیں گے کہ حضرت خالد بن ولید 3 لاکھ کے مقابلے میں 1,000 صحابہ لے کر چلے جاتے تھے اور کہتے تھے لیکن صرف یہ دیکھنا. مفتی صاحب موضوع یہ نہیں ہے، تھوڑا سا موضوع کی طرف آئیں. سود میں یہ جو عرض ہے کر اس رہا کے ہوں کہ سمیت ہم نے قرضے لیے، ہم نے باقاعدہ ایگریمنٹ کیے، تو ہمارا پہلا منشور میں لکھا ہوا کال آف فیل میں تضاد نہیں ہوگا، تو یہاں پہ ہم ان سے قرضے میں مکر جائیں گے تو منشور کا پہلی شک جو ہے اس کی مخالفت نہیں دیکھیں کر دیں گے. تضاد کی بات نہیں ہے. جب ڈائیلاگ ہوگا دوبارہ وہ بیٹھیں گے تحریک لبیک کے ساتھ، ان کو ہمارے پیج پر آنا پڑے گا. وہ قرضے اس لیے لیے ہیں کہ وہ قرضے اشرافیہ کے ہیں. وہ جنہوں نے لیے وہ اپنی جاتی عمرہ میں، لندن میں، جنہوں نے پاکستان میں، بیرون ممالک میں، سوئس بینکس کے اندر جنہوں نے پیسہ پاکستان کا جا کر وہاں لگایا ہوا ہے، اور اتنا بھی نہیں پتا کہ پاکستان کی کتنی دولت ہے جو ہمارے اشرافیہ کے پاس ہے. یہ واپس دیں لیکن تو مفتی ایک صاحب معاملہ یہ ہے کہ ہم نے تو سوورن گارنٹی ریاست کی دی ہے، ریاست پاکستان کی گارنٹی ہے، اس پہ کسی شریف فیملی کی زرداری یا کسی بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی گارنٹی تو نہیں ہے. گارنٹی تو ریاست پاکستان کی ہے. تو ایک ریاست جو ہے ایک معاہدہ کسی دوسری ریاست سے کرتی ہے یا کسی عالمی ادارے سے کرتی ہے، تو اس سے کس طرح منرف ہوا جا سکتا ہے؟ ان کو وہاں کٹہرے میں لایا جائے گا نا. یہ جو یہاں سے یہ دولت لوٹ کر لے کر گئے، ان سے واپس لے لی جائے. شریف برادران لوٹی ہوئی دولت واپس دے دیں، زرداری صاحب بھی دے دیں، خان صاحب بھی دے دیں، پاکستان کے قرضے خود بخود اتر جائیں گے. یہ مجھ سے زیادہ آپ اس بات کو بہتر سمجھتے ہیں. ہمیں تو اعداد و شمار کا بھی نہیں پتا کہ انہوں نے پاکستان کا کون کون سا حصہ انہوں نے جا کر وہاں پر دے دیا ہوا، کیا کیا گروی رکھ کر. یہ قوم کے نام پر ہر مرتبہ جو حکومت آتی ہے، پہلے آئی ایم ایف سے اس کے مذاکرات ہوتے ہیں، پہلے شرائط طے ہو جاتی ہیں، آپ کو کتنا دیں گے، ہم کتنا رکھیں گے. جب اسلام کا نظام آئے گا، جب ہمارے ساتھ یہ بیٹھ کر ڈائیلاگ کریں گے، تو یہ جو پیسے انہوں نے لوٹے ہوئے ہیں یہ ان سے واپس لیں گے. اچھا، لیکن مفتی صاحب ایک اور اہم مسئلہ ہے کہ پاکستان میں ایک فیصلہ موجود ہے کہ سودی نظام جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اس کے خلاف حکومت نے اپیل بھی نہیں کی، لیکن اس کے باوجود سودی نظام جو ہے وہ نافذ العمل ہے، جبکہ فیصلہ اس کے برعکس آ چکا ہے. آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. میں کہا ایک پاکستان کے اندر فیصلہ موجود ہے ابھی جس کے خلاف حکومت اپیل میں نہیں کی کہ سود کا نظام ختم کرنے کے حوالے سے، لیکن اس پر عمل درآمد فیصلے پر نہیں ہو رہا. وہ صرف فیصلہ ہی ہے. وہ فیصلہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جس طرح کے صبح فیصلہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ نے آرڈر کر دی ہے کہ فلاں کو چھوڑ دیا جائے. جب اس کو چھوڑنے جا رہے ہوتے ہیں، آگے سے نئی گاڑی بیٹھی وہاں تیار کھڑی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. یہ بھی ہے. لیکن مفتی صاحب اس میں جب اسلامی گورنمنٹ آپ جیسے قائم کرنے جا رہے ہیں، جس طرح سے آپ کے موٹو ہے، جو خواتین اس وقت ڈراموں میں کام کر رہی ہیں، میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں، ان کو پھر کیسے روزگار مہیا کیا جائے گا؟ آپ تو ایک شرعی پردہ لے کر آ رہے ہیں، تو شرعی پردے کے ساتھ نہ تو میڈیا میں کام کر سکتی ہیں، نہ پھر وہ ڈراموں میں کام کر سکتی ہیں. آپ اعداد و شمار دیکھیں پاکستان کے، آپ کو یہ خبر نہیں آئے گی کہ افغانستان کے اندر کوئی عورت اس طرح خودکشی کر رہی ہے. آپ ریاست مدینہ کی ساری تاریخ پڑھیں. کیا آج کے دور میں تو مرد کماتے ہی بڑا ہیں. اس دور میں اسلام کی حالت یہ تھی کہ 2500 صحابہ تھے تو 24 گھنٹے میں ایک کھجور ملتی تھی. اس کے باوجود تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ کوئی مسلمان عورت بھوک کی وجہ سے مر گئی ہو، کسی مسلمان عورت کے گھر میں چولہا نہ جلا ہو، کیونکہ وہاں وقت کے جو حاکم تھے جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بوریاں خود لاد کر اپنے کندھوں پر. سیاسی آپ ایک سیاسی جماعت بھی ہیں، ہمیں مذہبی اس جماعت سیاست نہیں کی ہے، صرف طرف لے سیاسی کر جماعت بھی ہے. سیاست کیسے آپ کریں گے؟ ہمیں اس پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں 50 سال سے وہ سیاست انجیکٹ کر دی گئی ہے جو سیاست بالکل قرآن و سنت کے منافی ہے، اور ہم وہ اس سیاست سے نکل کر اس سیاست کی طرف آپ کو لانا چاہتے ہیں جس سیاست کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے. اب جب ہم آپ والی جو بات ہمیں دنیا سمجھانا چاہتی ہے وہ ہم کس طرح سمجھیں؟ ہمارے پاس جناب امام الانبیاء کا قانون موجود ہے، الحلال بین والحرام بین. حضور علیہ السلام نے فرمایا جڑیاں چیزاں حلال ہیں او بھی تانوں پتن، جڑیاں چیزاں حرام ہیں او بھی تانوں پتن. تو جب حلال کھانا شروع ہو جائیں گے، حرام کی نوست ہوتی ہے، حرام سے تو کبھی پیٹ نہیں بھرتا. آپ خود لیکن جس طرح
मेरी एक हमारा रिक्वेस्ट है, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट जी है, असद जी खरल जी साहब और उसामा जाहिद साहब, आप अपने बचपन की कहानी पढ़ लें, अपने बुजुर्गों को देख लें। क्या हमारे घर में एक वक्त की जो रोटी होती थी वो 3 वक्त तक चल सकती थी। हमारी जो माएं बहनें हैं वो भूखी नहीं मरी। जो आप चूंकि मुअज़्ज़ज़ घरानों से आपका ताल्लुक है, हमारी माएं बहनें बाहर जाकर काम नहीं करती, उनका हर हक उनको घर में मिल सकता है। तो क्या अगर यही निजाम पूरे पाकिस्तान में नाफिज कर दिया जाए तो ये निजाम सीधा नहीं हो सकता? घर से अच्छा, बंदे को लेकिन एक शुरू होना और चाहिए ना। मुफ्ती साहब, एक और भी अहम एक इशू है, वो ये जिस तरह सूद का निज़ाम एक तरफ कुरान और सुन्ना के मुताबिक हमारा आइन होगा, ये आइन लिखता है, आइन में लिखा जी हुआ है, लेकिन सूदी निज़ाम भी नाफज है जो कि अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है। नंबर एक, ये वायलेशन उसकी आइन की खुली हो रही है। दूसरा, शराब जो है सरकारी सतह पर, शराब की अल्लाह कमाई जो है हमारे सरकारी खजाने के अंदर वो शामिल होती है। तो ये दो अल्लाह तो बड़े उस आइन की वायलेशन हो रही है। अल्लाह उस हवाले से अब तक आपने क्या आवाज उठाई है, किस फोरम पर आपने आवाज उठाई है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। किबला, कौम को जिस दिन ये मसला समझ आ जाएगा ना कि जिस तरह शराब हराम है, इसी तरह जो लोग शराब के परमिट जारी करते हैं, जो शराब के सहूलतकार हैं, उनको भी वोट देना हराम है। जिस तरह सूद हराम है, इसी तरह सूदी निजाम वालों के पीछे चलना भी जायज नहीं है। जिस दिन हमारी कौम को ये बात समझ आ गई और कौम ने उनको वोट दे दिया जो सूदी निजाम के खिलाफ है, उस दिन ये मसला खत्म करना कोई मुश्किल नहीं है। ये इसलिए हमें मुश्किल लग रहा है कि मेरे और आपके पास इक्तिदार नहीं है, मेरे और आपके पास ताकत नहीं है। वरना एक कांस्टेबल होता है और एक ट्रैफिक वार्डन होता है, वो प्लास्टिक वाला डंडा उठाकर ऐसे करता है, बड़ी से बड़ी ट्रैफिक वहां पर रुक जाती है। तो कानून है ना जी, जिस दिन कानून नाफिज हो जाएगा उस दिन जो है वो सारे मामलात खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। लेकिन एक और पहलू है, उसकी तरफ मैं निशानदेही आपकी करवाना चाहता हूं। ये सूद जी के जी निजाम के खिलाफ एक कैंपेन चलाकर बाज मुफ्तियान किराम जो है उन्होंने लोगों से बहुत बड़ी रकूम हथियाई और उसके बाद वो स्कैम्स हुए, नैब के अंदर केस हुए, अरबों रुपए सैकड़ों हजारों लोगों से उनकी जमा पूंजी हथियाई गई कि सूद की बजाय एक नया इन्वेस्टमेंट का निजाम है। तो उसके अंदर बहुत जी सारे आपके मुफ्तियान किराम जो है वो भी मुलव्वस है, नैब में कैसे चल रहे हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं, काली भेड़ें किसी भी शोबे में आ जाएंगी, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, इस सवाल पर मैं आपको खड़े होकर सलाम पेश कर रहा हूं, खड़े होकर। अब इसका जवाब सुने। इसका जवाब यह है कि हमने हक के जरिए लोगों को पहचाना है, लोगों के जरिए हक को नहीं पहचाना। वायलेशन इज वायलेशन, वो कोई भी करे। ठीक है। कल साहब, वायलेशन अगर हो रही है तो वायलेशन का अभी मौजूदा सियासत उसका हम थोड़ी सी उसका करंट ताल्लुक सिचुएशन पे इस्लाम के बात निजाम कर के लेते हैं। साथ नहीं हो सकता, वो उसका जाती मसला है। ओनू भी लम्या ठीक है, पावांगे इंशाल्लाह। ठीक है। लेकिन मुफ्ती साहब, जिस तरह से करंट सिचुएशन पे मुसलसल बात कर रहे हैं, आपकी आवाज पाकिस्तान थोड़ी तरीके फिर ब्रेक हो इंसाफ जो रही इस है, आप वक्त चेक कर जो लें। उसके साथ वायलेशन हो रही है, एक निज़ाम की तरफ से आइन और कानून को भी सबूतास किया गया, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ जो हालात पैदा कर दिए गए, क्या तरीके रबैक पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ होने वाले मामलात को सपोर्ट करती है? अल्लाह अकबर। आप हमारे सियासी लीडर, 7 भाई लीडर कम है, भाई सब के ज्यादा हैं। आप उनका सियासी जिगरा चेक करें और उनका आप सियासी ज़र्फ चेक करें कि अब भी वो ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका निशान भी दिया जाए और फिर वो मैदान में आकर लड़े और बिल्कुल खुले इलेक्शन होने चाहिए, साफ और शफाफ होने चाहिए। हम तो ये कहते हैं, अभी भी हम इस बात पर कायम हैं। अब ये रियासत का मसला है, रियासत ने उनको कैसे डील करना है। हमारी कल भी इस पर डिबेट जारी थी। मुफ्ती साहब, जी खल जी साहब ने बात की थी कि पीपल्स पार्टी को मिटाने की कोशिश की गई तो तलवार की जगह तीर लेकर आए, कामयाब रहे, पार्टी जिंदा रही। उसके बाद आपके खिलाफ एक क्रैकडाउन किया गया, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से हाथों की लगाई गई गिरें फिर दांतों से खोलनी पड़ी है। अब तरीके इंसाफ के साथ जो हो रहा है, जो तरीके इंसाफ कल को एक मजबूत पार्टी के तौर पे सामने नहीं आ सकती? अगर वो आ भी जाती है, अगर वो आ भी जाती है तो अगर वो जुल्म के जरिए आती है, वो कहती है जी हम फिर आकर जुल्म करेंगे, तो हम फिर भी ये कहेंगे अगर आप जालिम में सब कुछ आपके पास है, 2/3 अक्सरियत आपके पास है, हम फिर भी जालिम के खिलाफ मैदान में खड़े हो जाएंगे। ये तो हमारा मसला ही नहीं किसने आना है,
ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ظالم کے خلاف کھڑے ہوں گے اور مظلوم کے حق میں کھڑے ہوں گے۔ اچھا، آپ کا تو گلہ نہیں ہے جس طرح بلاول بھٹو زرداری یا پی ٹی آئی کر رہی ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، آپ کو تو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے کوئی شکوہ شکایت نہیں؟ ہمیں صرف آپ کے چینل پر مل رہی ہے یا 2-3 چینلز اور ہیں جو ہمیں بلا لیتے ہیں، باقی ہمارے ساتھ سب کو ایک گلہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ زہر میٹھا ہے۔ تو اقبال کہتا ہے کہ اپنے بھی خفا ہے مجھ سے اور بیگانے بھی ناخوش، افسوس کہ میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کان۔ یہ آپ خود بہتر جانتے ہیں ہمارے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ابھی مفتی میرے صاحب حلقے میں پی پی گرفتاریاں تو نہیں ہو رہی نا، 150 کمپین سے نہیں روکا جا رہا، آپ کے پوسٹر تو نہیں میں اتارے جا رہے کمپین نا؟ کی طرف ہی آ رہا ہوں۔ پی پی 159 میں لوگوں کو فون کر کے کہا جا رہا ہے اور سرکاری نمبروں سے فون آتے ہیں کہ اگر آپ تحریک لبیک کو ووٹ دیں گے تو ہم آپ کا حلقہ چینج کر کے وہاں سے وہاں پھینک دیں گے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ آپ پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ کیوں نہیں دے رہے؟ یہ دیکھ لیں، یہ آزاد الیکشن ہونے جا رہے ہیں کہ میری پی پی کے اندر پی پی 159 میں درجنوں کالز آ رہی ہیں کہ آپ پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں۔ آگے سے وہ جب بندے کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ تو فون بند ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ آپ نے تحریری طور پر بڑا اہم ایشو آپ نے اٹھایا، کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان یا متعلقہ جو ادارے ہیں ان تک یہ بات آپ نے تحریری طور پر یا اپنے وکلا کے ذریعے یا عدالت سے رجوع کی ہے؟ ہم نے ان کو کہہ دیا ہوا ہے، ہم نے اپنے مرکز میں بھی بھیج دیا ہوا ہے، جن نمبروں سے کالز آ رہی ہیں ہم نے وہ نمبر بھی بھیج دیے ہیں، وہ پی ٹی سی ایل کے نمبر ہیں، وہاں سے کالز آتی ہیں کہ آپ مسلم لیگ نون کو کیوں نہیں ووٹ دے رہے، یا آپ تحریک لبیک کو ہی ووٹ کیوں دے رہے ہیں۔ بھائی ووٹرز، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی قوم آزاد نہیں ہے، یہ غلام ہے، لیکن اب انشاءاللہ یہ قوم غلامی کے توق نکال کر پھینک رہی ہے اور یہ قوم حضور کے دین کی طرف آ رہی ہے۔ مفتی صاحب اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں آپ، جس طرح سے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے لیے چلے مان لیتے ہیں ایک وقت کے لیے کہ مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کے ساتھ یا کسی جماعت کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنا لی ہے، اب طریقہ انصاف بچ گئی اپوزیشن میں اور طریقہ لبیک بچ گئی ہے، کیونکہ آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ تو کبھی سپورٹ نہیں کریں گے۔ اب آپ کا جواب میں جانتا ہوں، آپ کہیں گے کہ یہ سعد بھائی کا فیصلہ ہے، لیکن میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ آپ سے اگر میں ذاتی طور پہ رائے مانگ رہا ہوں تو آپ طریقہ انصاف کے ساتھ مل کے اپوزیشن چلائیں گے، بیٹھیں گے ان کے ساتھ اپوزیشن میں؟ جی، اگر ہماری اپوزیشن میں ایک بندہ بھی ہوا تو اس کی پوزیشن بڑی سٹرونگ ہوگی۔ اور سوال نہیں سمجھے آپ، لیکن میں سمجھ گیا ہوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان تحریک انصاف کو ملانا پڑے گا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ آپ ہمارا ایک فرد بھی جائے گا نا جی، ایک فرد، جس طرح مفتی قاسم فخری صاحب تھے نا، وہ ایک فرد تھے، تو ہمارا منشور اپنا اگر ہمیں نکالنا ہے دوبارہ اسمبلیوں سے نکال دیں، لیکن مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہیں کریں گے۔ اگر ہماری دائیں کرسی پر ظالم بیٹھا ہوا ہے، بائیں کرسی پر ظالم بیٹھا ہوا ہے، وہ میجورٹی میں ہے۔ یہ ہمارے پاکستان اور دنیا کا یہ قاعدہ ہے کہ میجورٹی از اتھارٹی۔ اسلام کا یہ قانون نہیں ہے، اسلام کہتا ہے ریالٹی از اتھارٹی۔ تو ہم ریالٹی کے ساتھ ہیں، ہم حق کے ساتھ ہیں۔ اگر ہم وہاں پر اپنا فرض ادا نہ کر سکے تو ہم وہاں پر اپنے سارے معاملات رکھ کر آ جائیں گے، ہم قوم کے سامنے۔ میں آپ سے کچھ جاننا چاہوں گا، کوئی پیشن کوئی کر سکتے ہیں طریقہ لبیک اور طریقہ انصاف اگر اپوزیشن میں جاتے ہیں تو کیا پوزیشن ہوگی ان کی، اور گورنمنٹ کیسے سیٹل کر سکیں گے؟ یہ دیکھیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ ابھی تک تو نون لیگ کے دعوے تھے کہ ہمیں 2 اکثریت ہے، پیپلز پارٹی کے دعوے ہے کہ ہم وزیر اعظم بن جائیں گے، تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہمارے لوگ بڑی تعداد میں آ جائیں گے۔ یہ تو جب حالات واقعات کے مطابق آگے چیزیں آئیں گی۔ لیکن مفتی صاحب سے سوال یہ ہے، مفتی صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ ابھی جو اسرائیل جس طریقے سے دہشت گردی کر رہا ہے فلسطین کے حوالے سے، غزہ کے اوپر، اور اس پہ پاکستان یا دیگر عالم اسلام جو ہے جس طرح خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک یہ حکومت پاکستان یا عالم اسلام کا جو رول ہے اس سے کس حد تک آپ مطمئن ہیں، یا وہ کیا رول ادا کر پا رہے ہیں جو ان کو کرنا چاہیے؟ اسد صاحب، اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے کہ ملان کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اگر آج بھی ہمارے سپہ سالار صرف اتنا اعلان کر دیں، اعلان کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہم فلسطین کے لیے اپنے گھوڑے سیدھے کر رہے ہیں، ہم اپنے ٹینک سیدھے کر رہے ہیں، جس دن جہاد کا اعلان ہو جائے گا اس دن قوم
حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر عزت پانا چاہتے ہو تو جہاد کا اعلان کر دو۔ صدیق اکبر نے کہا جو قوم جہاد کو چھوڑ دے گی وہ ذلت اور رسوائی اس کے سر پر مسلط کر دی جائے گی۔ یہ جن ممالک کی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ تو پتہ نہیں کس کا جھوٹا کھا کر سو چکے ہوئے ہیں، ان کو تو بولنا ہی نہیں آتا۔ آپ خود جانتے ہیں کہ فلسطین کے حق میں سب سے بڑا ملین مارچ وہ تحریک لبیک پاکستان نے نکالا، اور وہاں پر جا کر اعلان کیا اگر آپ یہاں سے ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ فلسطین جانا ہے تو ہم اپنے گھروں کو نہیں جائیں گے، ہم یہاں سے فلسطین کی طرف اپنی گاڑیوں کا رخ موڑ دیں گے۔ تو فلسطین کبھی بھی قراردادوں کے ذریعے نہیں آزاد ہوگا، کشمیر کبھی بھی قراردادوں کے مذمتی قراردادیں 100 نہیں آپ 1000 کر لیں، جنرل اسمبلی میں جا کر لیں، من اور ان سے کبھی بھی یہ مسئلے حل نہیں ہوتے۔ جس طرح مکہ فتح ہوا تو تلوار اور جہاد کے ذریعے ہوا، کشمیر، برما، چیچنیا، بوسنیا، وہ تمام ممالک جہاں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے یہ دوبارہ اسی وقت اٹھیں گے جب اعلان جہاد ہوگا۔ اچھا، ابھی ریسنٹلی ایک ایران کے حوالے سے ہماری جو کشیدگی چلی اور اس کو بھی بہت سارے کلابے ملانے کی کوشش کی، بہرحال وہ خوش آئند بات یہ ہے کہ ایران کو بھی سمجھ آ گئی اور پاکستان اور ایران ایک بڑے جو کشیدگی سے بچ گئے ہیں۔ لیکن ان کے پیچھے کیا ایسے محرکات تھے کہ ایران نے پہلی دفعہ اس طرح ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ اس نے نشانہ بنایا پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی، اور اس پہ پاکستان نے تو بھرپور اس کا جواب دیا ہی، لیکن کیوں ایران نے اس طرح کی حرکت کی بیک وقت عراق، شام اور پاکستان کو ٹارگٹ کیا جو اس نے بجائے سیاسی اسرائیل کے؟ لحاظ سے آپ کا تجزیہ بھی بڑا مضبوط ہوتا ہے اور آپ کا تبصرہ بھی بڑا مناسب ہوتا ہے اور آپ کا جو ڈیوریشن ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ اس پر آپ کلام فرمائیں، میں بھی کچھ سیکھنا چاہتا ہوں اس پر۔ دیکھیں ہم تو آپ سے آپ ہمارے گیسٹ ہیں، آپ سے جاننا ہماری رائے، لیکن مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ جس طرح سے ایران ہے مسلکی طور پہ آپ کا ایران کے ساتھ بھی اختلاف ہے، انڈیا بھی آپ کو تسلیم نہیں کرے گا، تو انٹرنیشنل سطح پہ میرا گزشتہ بھی سوال تھا لیکن وقت کم تھا، آواز بھی آپ کی کلیئر نہیں تھی، تو آج بتائیں ذرا انٹرنیشنل سطح پہ خود کو کیسے ڈیفینڈ کر سکیں گے؟ امریکہ، برطانیہ، انڈیا، ایران آپ کو ایکسیپٹ کرے گا؟ آپ یہ بتائیں کہ حماس جو ہے ان سارے ممالک کو کیسے جو ہے وہ دفاع کر رہا ہے؟ حماس کے پاس کون سی ایسی جہاد طاقت کا ہے؟ آغاز کر دیں گے؟ جہاد کا آغاز کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جہاد کا اعلان ہو جائے، کیونکہ یہ کفر ہے، یہ بزدل ہے، اعلان ہو جائے صرف۔ تو لیکن یہ تو کوئی فورن پالیسی نہ ہوئی نا مفتی صاحب، آپ حالت جنگ میں لے کے جا رہے ہیں ایک ریاست کو۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان ممالک کے ساتھ، آپ مجھے خود بتائیں کہ یہ تو آپ بھی کہتے ہیں کہ جب گھی جو ہے وہ سیدھی انگلی سے نہ نکل رہا ہو تو اس کو ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑتا ہے۔ بھائی ہم دنیا کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم پرامن رہنا چاہتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص ہماری جو ریڈ لائن ہے وہ رسول اللہ کی عزت ہے، ختم نبوت ہے، کوئی اسی کو آ کر چھیڑ دیتا ہے۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ کیا آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ امریکہ نے سارا کچھ کر دیا اور پھر بھی کہتے ہیں کہ امریکہ جنگ نہیں کر رہا؟ 30 سال ہو گئے امریکہ